बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम मेरे आज के इस प्रोग्राम के मेज़बान ज़ुबैर गिलानी साहब, मेरे काबिल एहतराम को मेज़बान हाफिज़ साहब, मेरे PHA के तमाम अफसरान और लाहौर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वो तमाम हमारे बच्चे जिनका हुनर, जिनकी मेहनत, जिनका जज्बा, जिनकी काविशें आज मैं अमली तौर पे रंगों में ढलते देख के आई हूँ। और मीडिया के मुअज़्ज़ज़ साथियों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि इतनी गर्मी में इस तरह आज उनका इतनी दूर आके लाहौर के सकाफती रंगों को उजागर करने में हिस्सेदार बनना, ये यकीनन लाहौर का जिंदा दलाने लाहौर कहलाने का जो हक है, आज मीडिया के मेरे इन बच्चों ने, मेरे साथियों ने अदा किया कि लाहौर के रंग जो हैं वो मीडिया के संग हैं। और जब तक मीडिया लाहौर के रंगों को उजागर करने में अपना किरदार अदा नहीं करता, लाहौर के रंग फीके रहते हैं। तो आज मीडिया को यहाँ लाने का मकसद ये था कि जो हमारा लाहौर का असल हुस्न और तारफ़ है वो लाहौर की सकाफत से जुड़ा है, लाहौर की खूबसूरती से जुड़ा है, लाहौर की मिलनसारी से जुड़ा है, लाहौर की रवायती मेहमान नवाजी से जुड़ा है, लाहौर के उस जज्बे, जुनून और जोश से जुड़ा है। तो ये सारे रंग जो हैं ये तारीख के औराक में जिस तरह से दर्ज हैं, अगर इन रंगों को हम अपनी नौजवान नस्ल तक मुंतकिल नहीं करते तो तारीख के औराक के अंदर मौजूद ये रंग फीके पड़ जाएंगे। इन रंगों को रंगदार बनाने में हमेशा PHA जो है उसने लाहौर को जिस तरह से ओनरशिप दी है और हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है, मैं चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन और PHA की सारी टीम को खराज तहसीन पेश करने आई हूँ। मैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से एक अहम पैगाम इन बच्चों के और बच्चियों के लिए लेके आई हूँ कि जो आज मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से ब्रश और रंग लेके यहाँ पहुँचे हैं, मैं उनके उन जज्बों को देखते हुए इस उम्मीद को उभारने आई हूँ, इस उम्मीद को बावर कराने आई हूँ, इस उम्मीद को हकीकत का रूप देने आई हूँ कि ये जब तक मेरे ये नौजवान जो पाकिस्तान का असासा है वो पाकिस्तान के लिए इसी तरह मुतहरक और मसरूफ़ अमल नज़र आएंगे, कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान जो है दुनिया के उन तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ों में खड़ा ना हो और उसके जो रवायती ये रंग हैं उन रंगों को बखेरते जो नौजवान हैं, ये अल्टीमेटली पाकिस्तान का और लाहौर का हुस्न, हकीकी हुस्न जो है उसको दुबाला करने में जिस तरह कोशिश है, ये मेरा मुस्तकबिल है। और मुझे ये खुशी हुई है जान के कि मेरा मुस्तकबिल, आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। और आज उनके हाथों में जो ब्रश थे वो पाकिस्तान की मुस्तकबिल की नवीद दे रहा था। वो हाथ जो आज पेंटिंग्स की शक्ल में वहाँ चल रहा था, रंग भर रहा था, वो हाथ ये साबित कर रहा था कि उस हाथ में ताकत भी है, तवानाई भी है, उस हाथ के अंदर पाकिस्तान के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी है। और इन नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ मौक़ों की तलाश है। आज PHA ने इनको जो मौका फराहम किया है वो बदलते हुए लाहौर के हसीन रंगों का इम्तजाज है।
اور میں لاہوری جو ہمیشہ فخر سے کہتے ہیں کہ لاہوری لاہور ہے، لاہور لاہور ہے، اور لاہوری لاہوری ہونے کا حق ادا کرتے ہیں، آج لاہور کی ثقافت کو میڈیا کی آنکھ سے دنیا بھر میں اجاگر کرنے کا جو سہرا پی ایچ اے نے اٹھایا ہے، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ماضی میں اس لاہور کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئیں، اس لاہور کو کنکریٹ کا جنگل جو بنایا گیا، ایک طرف شاہی خاندان اور ریاست رائے بینٹ کا بیانیہ اور نظریہ تھا کہ لاہور کو، اس کے قدرتی حسن کو تہس نہس کر کے یہاں جس بے دردی سے درخت کاٹے گئے، جس بے دردی سے پودے جو تھے جو اس لاہور کا قدرتی حسن لے کے دنیا بھر میں اپنا تعارف پیش کر رہے تھے، ان کو جس طرح سے اپنے پاؤں کے نیچے روند کے یہاں کنکریٹ جنگل بنائے گئے، حکومت پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت پہ نہ صرف یہاں وہ کانسیپٹ جو ہے اس کی نفی کی ہے کہ آپ نے پل بنانے ہیں، آپ نے اوور ہیڈ برج بنانے ہیں، آپ نے موٹر ویز بنانی ہے، آپ نے یہاں رنگ روڈز بنانی ہے، لیکن ان سب کے ساتھ جڑا جو اصلی قدرتی حسن ہے اس کو ہم نے پامال نہیں ہونے دیا، اور 10 لاکھ سے زائد درخت لگا کے لاہور کی جو قدرتی خوبصورتی ہے اس کو واپس لانے کے لیے پی ایچ اے نے کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جہاں یہ کنکریٹ جنگل بنا رہے تھے وہاں لاہور میں حکومت پنجاب جو ہے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے 51 کے قریب جو ہے وہ میاں واقعی جنگل جو ہے ان کو اگانے جا رہی ہے، اور اسی طرح سے جہاں آپ نے دیکھا کہ ایک یہاں پی ایچ اے کے ادارے میں ناروال کے رستو خان جو تھے ان کے بھائی کو یہاں سیاسی اقربا پروری کے تحت لگایا گیا، اور مصطفیٰ کمال نامی جو احسن اقبال صاحب کے بھائی ہیں انہوں نے جس طرح یہاں لوٹ مار کی، اور نون لیگ کا جو روایتی وتیرہ تھا کہ جس ادارے پہ انہیں محافظ بنا کے امین بنا کے بٹھایا جاتا ہے، یہ وہ ہمیشہ اسی ادارے کو تہس نہس کرنے کا کوئی بھی ایک منٹ ضائع نہیں کرتے، اور یہی ادارہ جو ہے جو ان کی کرپشن کی داستانوں سے لت پت ہے۔ میں وائس چیئرمین صاحب اور چیئرمین صاحب آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ نے کرپشن کی یہ جو گتھیاں تھیں جو انہوں نے اس طرح الجھائی ہوئی تھی، آپ لوگوں نے اس ٹولے کو نہ صرف یہاں بے نقاب کیا بلکہ اس کرپشن کو آپ نے انکوائری کمیشن کے ذریعے جس طرح سے قوم کا پیسہ، عوام کا پیسہ اور اس ادارے کا پیسہ واپس لانے کے لیے فعال رول پلے کیا ہے کہ آج وہ رستو خان کے بھائی جو ہیں انہیں ہائی کورٹ سے اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے ضمانت کرانی پڑی، اور ضمانت کرانا اس بات کی دلیل ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے پیچھے جو کرپشن کی داستانیں تھیں اور جو ان سے وہ مانگے جا رہے تھے اکاؤنٹس کے حساب، اور اربوں روپے کی پی ایچ اے میں جو کرپشن ہوئی اس کو بے نقاب کرتے ہوئے جس طرح ان دو ہمارے سپاہیوں نے ہراول دستہ بن کے اس چوری چکاری کو ختم کرنے میں کردار ادا کیا ہے، وہ بھی پی ایچ اے کی عوام دوست اور اس حکومت کی پاکستان دوست پالیسیز کا مظہر ہے۔ میں آخر میں چونکہ یہاں صحافی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں آپ نے دیکھا کہ ایک سیالکوٹی ٹھگ تھا جو آج سے چند ماہ پہلے وہ جس طرح سے پھدک رہا تھا، جس طرح سے اپنے ڈنڈ بیٹھ کے دکھا کے مکے لہرا رہا تھا اور اپنی طاقت کے مظاہرے کر رہا تھا اور باڈی فٹنس میں سرٹیفکیٹ لے رہا تھا، ایک دم جو ہی وہ جیل گیا ہے، کبھی اس کی آنکھ ساتھ نہیں دیتی اور آنکھ کا مس یوز جو ہے اس کو ہاسپٹل لے آتا ہے،
اور پھر وہ علاج کرانے کے لیے بھی اسپیکر قومی اسمبلی کے بیٹے کو چنتا ہے، جو سابقہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، جو یاز صادق صاحب کے بیٹے ہیں، ان کو وہ چنتا ہے کہ میری آنکھ کا یہ جو بیماری ہے اس کا علاج جو ہے وہ صرف اور صرف یاز صادق کا بیٹا کر سکتا ہے۔ تو وہ ڈسکا کے الیکشن سے 3 دن پہلے آ کے ہاسپٹل لیٹ جاتا ہے۔ اب پھر جب ڈسکا کا الیکشن دوبارہ اناؤنس ہوا ہے تو اس سیالکوٹی ٹھگ نے آج ہرنیا کا بہانہ بنا کے وی آئی پی روم میں جا کے براجمان ہو گیا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہیں اور انگڑائیاں اور اٹکیلیاں دکھانے کے موڈ میں ہوتے ہیں، وہاں ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، تمام ان کے جو ہیں پرزے وہ فٹ ہوتے ہیں۔ تو جو ہی یہ گاڑیاں فٹیچر جو ہیں وہ جیل کے دروازوں تک پہنچتی ہیں تو پھر یہ ان کے سارے پرزے ہل جاتے ہیں اور پھر ان کو فی الفور سرکاری خرچے پہ علاج معالجے کے لیے سرکاری ہاسپٹلوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ تو آج وہ ہرنیا کے آپریشن کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے اقتدار میں آپ نے مزے لوٹے اور جہازوں سے آپ نیچے نہیں اترتے تھے تو خواجہ صاحب بہادر بنے۔ یہ کون سی بہادری ہے کہ جیل کے اندر آپ کو کبھی کوئی مرض لاحق ہے، کبھی کوئی مرض لاحق ہے؟ مرد بنے، بہادر بنے اور ثابت کریں کہ آپ واقعی جو ہے مرد ہیں۔ یہ لکا چھپی کبھی کسی بیماری کی آڑ میں جیل کے بستر پہ آ کے لیٹنا، کبھی کسی بیماری کی آڑ میں جیل کے ڈاکٹر سے چٹھیاں لکھانا، اور وہ اصل بیماری جو ہے وہ قوم کو بتائیں۔ یہ ساری جو بیماریاں ہیں یہ دکھاوے کی بیماریاں ہیں، اصل بیماری جو ہے وہ کسی اور کو لگ گئی ہے، اور اس غم میں اب آپ جو ہیں وہ دکھی اس کیفیت میں قوم کے پیسے ضائع نہ کریں۔ وہ بیچارے کسی اور کو بیماری لگی ہے اور ہم اس کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ وہ بیماری اس کے اثرات سے وہ صاحب ہمارے وہ بھی بھائی ہیں وہ محفوظ رہیں۔ اب جو دوسری بات جو بڑی اہم بات ہے، آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک کیس لے کے گئی ہے، اور اس کیس کے اندر ہم نے الیکشن کمیشن کو بار بار یہ باور کروایا ہے کہ جو ریگولیٹر کا رول ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو روکنا اور الیکشن کے اندر صاف شفاف اور آزادانہ منصفانہ الیکشن کے عمل کو حتمی انجام تک پہنچانا، تو سینٹ کا الیکشن پرسوں ہونے جا رہا ہے۔ بار بار ہم سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ اوپن بیلٹنگ کی اب آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ اوپن بیلٹنگ کی ہم آج بھی بات کر رہے ہیں، آج بھی ہم اپنی اپوزیشن سے کہتے ہیں کہ آپ ترامیم لے آئیں، آپ آج بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے اوپن بیلٹنگ کی طرف قدم بڑھا لیں، ورنہ جو سینٹ کا الیکشن ہے آپ ہاتھ ملتے رہیں گے۔ جو آزاد ممبران ہیں وہ صادق سجرانی کو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلا چیئرمین سینٹ جو ہے وہ صادق سجرانی صاحب ہوں گے۔ جو دوسری آپ نے کئی دنوں سے عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے اپوزیشن کو مروڑ اٹھتے رہتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ہاضمے کی گولی ان کو درکار ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر دوسرے تیسرے مہینے میں اپنے نشانے پہ عثمان بزدار کو رکھ لیتے ہیں۔ ان نادان ساتھیوں کو بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا عثمان بزدار کو بدلنے کا جو سکرین پہ دعویٰ ہے، اس کی عملی تصویر اور شکل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر پنجاب اسمبلی کے ذریعے بننی ہے۔ آج یہاں ہم رنگوں کی تصویریں بنا رہے تھے، مختلف پینٹ کر رہے تھے، جو آئینی تصویر ہے جس نے عثمان بزدار کو یہاں پہ وزیر اعلیٰ چنا ہے، وہ پنجاب اسمبلی کے ممبران کا وہ ووٹ ہے جس کی طاقت سے وہ عثمان بزدار صاحب اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ نادانیاں چھوڑیں، ان ہٹکیلیوں کو چھوڑیں
اور صوبے کے اندر جو اس وقت ترقی کا عمل ہے، جو صوبے کی خوشحالی کا عمل ہے، جو وزیر اعظم نے ٹاسک دیا ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو کہ ہر ضلع میں جا کے ان کے پیکج کو، ترقیاتی پیکج کو اناؤنس کیا جائے، اس عمل کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن ہاتھ ملتی رہے گی اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار عوام کی ترقی اور خوشحالی کے منصوبوں کا آغاز کرتے جائیں گے، اور اسی طرح ہم پنجاب کی ثقافت کے اندر بھی رنگ بھرتے جائیں گے اور پنجاب کا جو اصل حقیقی حسن ہے اس کو بھی دوبالا کرتے جائیں گے۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ یہ دھوپ میں بیٹھا ہے، اس کو پہلے موقع دے دیں۔ دیکھیے، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹنگ سے یہ پروسیس ہونا چاہیے، لیکن اس کو کرنے کے دو ادارے ہیں، ایک پارلیمنٹ ہے، ایک الیکشن کمیشن ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے پاس یہ ریکمنڈیشن بھیجی ہیں اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اس میں ہماری اکثریت نہیں ہے، تو یہ دونوں کام جو ہیں وہ اپوزیشن کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ تو اپوزیشن کا تعاون چاہیے ہمیں اوپن بیلٹنگ کو انشور کرنے کے لیے، اور الیکشن کمیشن اس میں فرنٹ فٹ پہ آئے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کی شفافیت کو یقینی بنائے۔ جی ایل ڈی اے میں کوٹا بھی ایل ڈی اے فلیٹس میں ایل ڈی اے کے فلیٹس میں اچھا، اس میں دیکھیں یہ مزدور دوست حکومت ہے اور مزدور کی ہر اس جائز جو ان کے حقوق ہے ان کا تحفظ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ان کو گھروں کا ایشو ہے تو ہم ان کے کوٹے نہ صرف مختص کر رہے ہیں بلکہ ان کو آسان شرائط پہ گھروں کی فراہمی کو یقینی بنانے جا رہے ہیں۔ جو ان کا شیلڈز کا ساتھ پروسیس ہے، ابھی یہ سیکنڈ فیز میں، چونکہ وہ بچے جو ابھی کام کر رہے ہیں ان کا کام مکمل ہونے کے بعد ان کی پوزیشنز کا تعین ہونا ہے، اور یہ سیکنڈ فیز میں ابھی شیلڈ جو ٹیبل پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ دی جانی ہے۔ تو جب تک یہ پروسیس مکمل نہیں ہوتا اس کے ساتھ جڑے جتنے بھی سہولت کار ہیں ان کو آپ شیلڈ اسی وقت دیں گے، کیونکہ ہر ایک جو آپ کا تھیم ہے اس کے ساتھ پی ایچ اے کا کوئی نہ کوئی سہولت کار کھڑا ہے۔ تو جب ان کے پوری ٹیم کا اناؤنس ہوتا ہے کہ کون ونر ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے سہولت کار کو بھی وہ شیلڈ ملے گی، اور یہ ایک ٹیم کمبینیشن ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس مزدور کو اور یہ پی ایچ اے کا جو ہمارا سٹاف ہے اس کو ہم نظر انداز کریں۔ ہماری طاقت ہی یہ لوگ ہیں، پسا ہوا طبقہ، محنت کش مزدور ہی اس حکومت کی طاقت ہے۔ باقی بابو جو ہیں وہ تو پچھڑے والوں کے ساتھ بھی تھے۔ اپوزیشن ہمیشہ سے کہتے آ رہی ہے کہ نااہل ہیں، نالائق ہیں، ان کو سامنے لایا گیا ہے لیکن یہ کام کر کے کارکردگی نہیں دکھا رہے۔ خان صاحب اپنی اپنی ضد کے اوپر اڑے ہوئے اور ان کو رکھا جا رہا ہے۔ کیا ایسا تو نہیں ہے پارٹی کے اندر سے بھی کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سی ایم بننا چاہتے ہیں؟ افواہیں اتنی تیزی سے گردش کرتی ہیں، پارٹی کے اندر سے نکلتی ہیں، اس کو ہوا ملتی ہے۔ آپ کے اپنے وفاقی وزراء جو ہیں وہ پروگراموں کے اندر بیٹھ کے واضح طور پر نہیں کہتے کہ عثمان بزدار رہے گا، آپ تو کہتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ابھی بھی پارٹی کے اندر ان کے خلاف شدید تحفظات موجود ہیں کہ وہ نااہل ہیں، نالائق ہیں، کمزور ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیپٹن اور لیڈر عمران خان ہے۔ عمران خان کا یہ استحقاق اور اختیار ہے کہ وہ اپنی ٹیم کا چناؤ کرے۔ پنجاب میں انہوں نے اس ٹیم کا کیپٹن عثمان بزدار صاحب کو چنا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کا مکمل اعتماد عثمان بزدار صاحب کو حاصل ہے، اور عثمان بزدار صاحب کو ہر طرح کی سرپرستی وفاقی حکومت دے رہی ہے، اور چند افراد کے ذاتی درد سے کپتان یا پارٹی کے بیانیے کو کوئی سروکار نہیں ہے۔
हमने देखना ये है कि इस वक्त जो है पंजाब को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनसे नबर्द आज़मा होने के लिए जो पंजाब गवर्नमेंट है उसकी काविशें जो हैं वो रंग ला रही हैं और इंशाअल्लाह अगले चंद माह में पंजाब के अंदर तरक्की और खुशहाली के जिस नए सफ़र का आगाज़ होने जा रहा है उससे हमारे मुखालफिन की बोलतियाँ बंद हो जाएंगी और इंशाअल्लाह उस्मान बुज़दार अपनी कारकर्दगी से अपने मुखालफिन को जवाब देगा। उसे खुद नहीं बोलना, उसकी कारकर्दगी बोलेगी। बदहज़मी होती है और हाजमे की गोलियां देना मेरा काम है जो डॉक्टर है। ये अपोजिशन की ख्वाहिशात होती हैं जिसको कभी वो परवेज़ इलाही साहब के नाम से जोड़ देते हैं, कभी वो मुनस इलाही साहब के साथ जोड़ देते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि सेनेट इलेक्शन में चट्टान की तरह हमारे इत्तेहादी हमारे साथ जुड़ के खड़े रहे। पूरी दुनिया ने देखा कि वज़ीर आज़म को इत्तेमाद का वोट देने में हमारे इत्तेहादी 2 कदम हमसे आगे थे। तो ये सारी अफवाहें सिर्फ इज़्तिराब फैलाने के लिए, गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए की जाती हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लास्ट बेटे घर में रंगबाज जो है वो इस वक्त हर्निया के मर्ज में मुबतला हुआ है और रंगबाजी में सबसे पहला नंबर उसी का आता है और ठगबाजी में भी वही नंबर ले गया हुआ है। ये बता दें कि जो उनकी आंख मचोली का जो मसला है वो कैश माला की वजह से तो नहीं है, तो ये है कैश माला की वजह तो नहीं है प्रॉब्लम। कैश माला जो है वो आपको पता है कि जिसके गले की माला बनी है उसके जाते ही उसका गला जो है तोक की ज़द में FIR आ गई है, तो वो जिस गले में जाना है वो तोक ज़दा होना है। तो मैं दुआ गो हूँ कि उनकी आंख मचोलियाँ जो हैं वो जल्द जो है वो दुरुस्त सिमत की तरफ मायल हो जाएं और उनकी आंखें सही समत में सच और झूठ को पहचानना शुरू कर दें और वो जल्द अज जल्द जो लूट मार और उनसे असासों के हवाले से, ज़राए आमदन के हवाले से नैब पूछ रही है वो कागज़ ज़रा अच्छी बारीक बीनी से पढ़ना शुरू कर दें और मनी ट्रेल ले आएँ ताकि उन्हें ये हीले बहाने करके जेल से निजात के लिए तगदो न करनी पड़े। वो हक पे खड़े होके जो सच है उसका सहारा लें और फिलफौर जो है वो हकायक बेनकाब कर दें और कौम को बता दें कि असल में ये पैसा किसका था और किसके ज़रिए कहाँ कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग होती रही और कौन कौन उससे मुस्तफ़ीद होता रहा। बहुत शुक्रिया।